أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيلا يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذ جاءت صاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطالب الاصلاح في امة جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر وأسیر بسیرتہ جدی وابی علی ابن ابی طالب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ مجالس جس کا عنوان حقیقی کربلا و خیالی کربلا. ہم نے اس عشرہ مجالس کی آج پہلی مجلس کا آغاز کیا کلام نورانی امام حسین علیہ السلام سے.
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम, वो वसीयत नामा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को तहरीरी शक्ल में दिया। वसीयत नामा भी था और तहरीरी शक्ल में बाकायदा इसको दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और क्यों तहरीरी शक्ल में दिया ये वसीयतनामा, जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि तहरीरी शक्ल में इमाम ने इसको क्यों दिया, इस वसीयतनामे को क्यों दिया। इमाम ने वो तहरीरी शक्ल में देकर अपने भाई से खिताब भी किया, मुखातिब भी हुए, और हकीकत में वो वसीयतनामा इमाम का पूरा मकसद था उस वसीयतनामे में कि इमाम के जाने का मकसद क्या है। इमाम ने अपने भाई को वो वसीयतनामा दिया और फिर फरमाया कि मैं जो करबला जा रहा हूँ या मैं निकल रहा हूँ, मैं जो जा रहा हूँ वतन छोड़कर, जो मैं जा रहा हूँ, जो मेरा अखराज है, जो मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ या अपना वतन छोड़कर जा रहा हूँ, इसका मकसद बता रहे हैं इमाम। ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे छुड़ाया जा रहा है, बल्कि बता रहे हैं कि मैं जो जा रहा हूँ मेरे निकलने का मकसद क्या है। मैं फितना फिसाद बर्पा करने के लिए नहीं जा रहा, मैं जुल्म के लिए नहीं जा रहा, जुल्म बर्पा करने के लिए नहीं जा रहा, फितना फिसाद के लिए मैं नहीं जा रहा। इमाम क्या फरमा रहे हैं? इमाम फरमा रहे हैं कि मैं उम्मत जद्दी की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। मेरा मकसद है उम्मत जद्दी की इस्लाह। मैं उम्मत जद्दी की इस्लाह करना चाहता हूँ। और फिर क्या कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, मैं उसके वो करना चाहता हूँ। किस तरह? जो सीरत थी मेरे जद रसूल अकरम की और मेरे बाबा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। इमाम बताना ये चाह रहे हैं कि जो मेरे जद की सीरत थी, जो मेरे बाबा सीरत थी, वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर थी। मैं उस सीरत पर अमल करना चाहता हूँ। मेरा मकसद जाने का ये है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाने का मकसद जो इमाम बता रहे हैं, हम एक तस्वीर करबला की, एक ख्याली तस्वीर करबला की हमारे जहनों में, जो खुताने जाकिरीन में जो हम सुनते हैं, क्योंकि हम इक्तफा करते हैं सुनने पर। ज्यादातर हमें तसल्ली होती है कि हम सुन लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमें पूरा दीन आ गया, हमें समझ में आ जाता है कि ये जो पढ़ रहा है बस यही सही है। हमने करबला की एक ख्याली तस्वीर को तश्कील दिया है अपने जहन में। और वो तस्वीर कहाँ से आई हमारे जहन में? वही खुतबा, वही जाकिरीन जब मिंबर से बयान करते हैं वो करबला की तस्वीर को, उस करबला के वाक़े को, उस करबला के खाके को हमारे जहन में जब तैयार किया जाता है, और सुनने के बाद जो खाका तैयार होता है हमारे जहन में, वो हकीकत से कितना करीब है। या खुतबा और जाकिरीन जो बयान कर रही हैं वो वाक़या करबला, या वो तस्वीर करबला, या हकीकत आशूरा जो वो बयान कर रहे हैं, वो जो हकीकत से कितना करीब है, ये हमें देखना है कि वो हकीकत के कितने पास है। और उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके देखने के लिए हमें साहिबे करबला के पास जाना होगा। हमें उस हस्ती से हासिल करनी होगी सीरत, उस हस्ती से हमें फजाइल लेने होंगे, उस हस्ती से हमें मवाद लेना होगा, उस हस्ती से हमें खुतबे लेने होंगे, उस हस्ती का कलाम हमें सुनना होगा। जब हम उस हस्ती का कलाम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि हकीकत करबला क्या है। और उस हस्ती से जब हम उस खुतबा और जाकिरीन के उस किताब को मैच करेंगे, अगर तो वो उसी जैसा हुआ तो वो हकीकत करबला है, लेकिन अगर उस जैसा ना हुआ तो गोया कि वो एक अकीदती करबला बनाई गई है, एक अकीदत है जहनों में, और उसके अलावा फकत तो कुछ नहीं है, यानी एक अकीदत की तस्वीर बनाई गई है। अमूमन बहुत सी चीज़ों में हम ऐसा करते हैं कि हम अकीदत और हकीकत को जो है वो मिला नहीं पाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, हकीकत और अकीदत आपस में मिलते हुए नहीं होते हैं, क्योंकि एक होती है ख्याली तस्वीर, हमारे जहन में जो कुछ तश्कील हो रहा होता है। जैसे इस्लाम है, जैसे करबला है। करबला की एक है ख्याली तस्वीर, हमने जो अपने जहन में बनाया हुआ है, जो हमने अपने तसव्वुर में बनाया हुआ है। हमने सबके जहन में होगा उस वक्त की 61 हिजरी की करबला में एक दफा निगाह करें तो उसकी हकीकत क्या है अभी हम उससे वाकिफ नहीं है, लेकिन हाँ उसकी अकीदत के जरिए से जो हमने ख्याली तस्वीर बनाई है उसको हम हकीकत समझ बैठे हैं। जबकि इसमें ये फर्क नुमाया जो कुछ हमारी ख्याली तस्वीर में है, हमारे ख्याल में है, वो बहुत वाज़ेह हो जाएगा अगर हम उन हस्तियों को समझ लें, उन हस्तियों की मारिफत हासिल कर लें, उन हस्तियों को थोड़ा सा उनके कलाम को पढ़ लें।
دور امام علی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے امام علی کے دور کی ایک خیالی تصویر تشکیل دی ہے, امام علی کی ذات کی ایک خیالی تصویر تشکیل دی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں وہی سب کچھ ہے, جبکہ حقیقت شاید اس سے مختلف ہو, کیونکہ ہم نے اس ہستی کے کلام کو نہیں پڑھا. وہ جو دور کی مشکلات ہیں, جو امام کے دور کی مشکلات ہیں, وہ جو فتنہ و فساد کا دور درمیان میں گزرا, وہ جو جنگی دور درمیان میں گزرا ہے, ہمیں نہیں معلوم. ہم نے تو ایک خیالی تصویر بنائی ہوئی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ مشکل وقت ہو. اسی طرح اسلام کی ایک خیالی تصویر ہے جو جیسے فرض کیا علماء نے بتائی ہوئی ہے, کسی خطیب نے بتا دی, کسی ذاکر نے بتا دی, یہ مختلف جگہ سے ہم نے, کیونکہ ہم سب کو سنتے ہیں, تو ہمیں ایک تصویر ہمارے ذہن میں جو امیج بنتا ہے وہ ایک مکسچر بنتا ہے, ایک خاکہ سا بن جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی مجالس کرائی جاتی ہیں, جو پورے دن اجتماع چلتے ہیں, یا بعض اوقات 3 دن تک وہ اجتماعات چلتے ہیں, اور مختلف خطباء کو, مختلف ذاکرین کو, مختلف علماء کو بلایا جاتا ہے منبروں پر. تو ایک سما یہ ہوتا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے کوئی ماحول بنایا جاتا ہے اور خواتین کی مجلس پورے دن کی ہوتی ہے, تو بہت سارے پڑھنے والے ایک کے بعد دوسرے ہوتے ہیں. تو کبھی اگر ہم نیچے بیٹھ کر دیکھیں, ایز اے سامع بیٹھ کر دیکھیں, تو کنفیوز ہوا ہوتا ہے انسان. اس کے ذہن میں ایک عجیب سی تصویر اس کربلا کی, یا جو بھی جس کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں, یا جس کے مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں, یا جس کا وہ واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عاشورہ لے لیجیے, یا اسلام کی کوئی تصویر لے لیجیے, وہ ہمارے ذہن میں ویسی ہی بن رہی ہوتی ہے, مکسچر بن رہا ہوتا ہے. کوئی کچھ کہہ جاتا ہے, کوئی کچھ کہہ جاتا ہے, کوئی اس کے بالکل اینٹی بات کرتا ہے. غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک خاکہ سا, ایک عجیب سا خاکہ تیار ہوتا ہے, جس میں سے جو اچھا لگتا ہے وہ ذہن میں اتر جاتا ہے, بس وہ ہم چن لیتے ہیں, وہ ہم اپنے پاس لے لیتے ہیں, اسے محفوظ کر لیتے ہیں. اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جو کچھ مشکل لگتا ہے, جیسے دین کی بہت سی چیزیں ہیں ایسی کہ جو ہمیں مشکل لگتی ہے, پھر ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, وہ دین کا حصہ ہم جدا کر دیتے ہیں. پھر ایک خیالی تصویر بنتی ہے, اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور یہ کب پتہ چلے گا, جب ہم اس حقیقت کو پرکھیں گے, اس حقیقت کو دیکھیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا جو ہم نے بنائی تھی وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اسی طرح آئمہ, کیونکہ آج پہلی مجلس ہے, میں تھوڑا سا اپنے اس موضوع کو پھیلانا چاہوں گی تاکہ اس کے بعد آپ کے ذہنوں میں, اذہان میں یہ چیز اتر جائے, اور مجھے بھی سمجھانا آسان ہو جائے, آپ کو سمجھنا اس چیز کو آسان ہو جائے کہ حق کے کربلا یہی ہے. اور آج کل کے ایام کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم حقیقت کربلا کو, حقیقت عاشورہ کو سمجھیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ہم جب زائرین بن کر جاتے ہیں کربلا, ایران عراق, جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ معصومین کے تصاویر کی کچھ خاکے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہوگا آپ سب کے گھروں میں بھی موجود ہوں گے کچھ خاکے معصومین کی تصاویر کے, یعنی کہ امام علی کی, زیادہ تر حضرت عباس کی, امام علی کی, امام حسین کی, جو ہے وہ تصاویر وہ لوگ کاغذ پر یا کپڑے پر وہ بناتے ہیں, پین فلیکس سے وہ بنا دیتے ہیں یا کپڑے پر بناتے ہیں, اور وہ پھر آپ لوگ اکثر زائرین جو ہیں وہ وہاں سے وہ لے کر بھی آتے ہیں, امام بارگاہوں میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, وہ کسی عقیدت مند نے, کسی محبت کرنے والے نے, کسی محبت سے اور عقیدت سے کوئی تصویر بنائی ہوتی ہے معصوم کی, کسی ہستی کی کوئی تصویر بنائی ہوتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے, کیا وہ حقیقت میں ایسے ہوں گے, یہ تو اس شخص کی عقیدت ہے نا, وہ عقیدت میں, اور اس کی عقیدت نے, اس کی محبت نے اسے اکسایا, اور پھر اس نے ایک تصویر کو خلق کیا, ایک تصویر بنائی, حقیقت دیکھے بغیر بنائی. علماء منع کرتے ہیں, عموماً علماء جو ہیں وہ اس چیز سے روکتے ہیں کہ ایسا نہ کیجیے, کیونکہ عموماً احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا بعد میں اس کے ساتھ, اس تصویر کے ساتھ اس طرح سے احترام بھی نہیں کیا جاتا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے حقیقت میں دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ وہ ہستی کیسی ہے. اگر ہم اپنے ہی خیال کی, اپنے ہی تخیل کی, اپنی ہی عقیدت کی ایک تصویر بنائیں گے, تو اگر ان ہستیوں کو دیکھا جائے تو وہ تو ہمارے تخیل سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گے, وہ تو ہمارے تخیل سے کہیں زیادہ نورانی ہستیاں ہیں, وہ تو ہمارے تخیل سے, ہمارے خیال سے کہیں زیادہ بلند ہستیاں ہیں, کہیں زیادہ بلند مقام ہے ان کا. لیکن وہ تصویریں بنائی کیسے جاتی ہیں, عقیدت میں, محبت میں بنا دی جاتی ہیں, لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح دین کی ایک عقیدتی تصویر بنائی جاتی ہے, اس دین کا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے
کہ اس کا ہماری حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. آپ یہ کہیں گے کہ شاید وہی بات کہ بعض اوقات جب اس طرح کے ہم گفتگو کرتے ہیں تو باہم جیسے طلاب جو ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کے طالب علم گفتگو کرتے ہیں تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس پھر اینڈی بولتے ہیں, یہ بس سب کے دین کو یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کا دین خراب ہے. یہ بات نہیں ہے. امام حسین نے فرمایا ہے کہ اس وقت لوگوں کے جو دین ہے وہ کتنا ہے زندگی میں ان کی زبانوں پہ ذائقے کے طور پر دین ہے. بس ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, بس زبان پر ہے, عملی دین نہیں ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام ہی کا فرمانا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں اسی دین کے بارے میں؟ امام نے کیا فرمایا کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین فقط اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا برتن الٹے برتن کے پیندے میں تری, فقط اتنا دین باقی رہ گیا. تو کیا ہے, جتنا دین ہے وہ بھی خیالی ہے, وہ بھی عقیدتی ہے, وہ بھی حقیقت, اس حقیقت دین سے اس کا, جس طرح دیکھیے نا قرآن ہے اس سے بہت عقیدت ہے, بہت محبت ہے, اور اسی طرح دین ہے, دین سے بڑی محبت ہے, بڑی عقیدت ہے. ہمیں اہل بیت ہیں, اہل بیت سے بہت محبت ہے, اہل بیت سے بہت عقیدت ہے ہمیں, ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو عقیدت ہے ہماری, یہ تو محبت ہے ہماری. دیکھیے کچھ لوگ قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے قرآن آتا ہے, بہترین قرات آتی ہے, بہترین قرآن پڑھ لیتے ہیں, لیکن اتنا احترام قرآن کا نہیں کرتے جتنا کہ بنتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل قرآن پڑھنا نہیں جانتے, جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. یعنی ان کو پڑھنا نہیں آتا, ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی ہے, ان کو, وہ ان پڑھ ہیں, فرض کیا کوئی بالکل ان پڑھ ہے, اس کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے, تو قرآن پڑھنے والے کی نسبت اس کے دل میں زیادہ احترام کی قابل ہے. یعنی وہ اس کا زیادہ احترام کرتا ہے, وہ اس کی زیادہ عقیدت کرتا ہے. ایک جو پڑھنا جانتا ہے وہ اس کا احترام اتنا نہیں کرتا, اور دوسرا, یہ مثال دے رہی ہوں, اور دوسرا جو پڑھنا نہیں جانتا, جو بالکل ان پڑھ ہوگا, وہ قرآن کا اس پڑھے لکھے سے زیادہ احترام کرے گا, پڑھے لکھے سے زیادہ عقیدت کرے گا, پڑھے لکھے سے زیادہ محبت کرے گا. جب وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اسی شخص سے کہ جو ان پڑھ ہے لیکن عقیدت رکھتا ہے. آپ اس سے کہیے کہ اپنے ذہن میں قرآن کی, جو تمہارے ذہن میں قرآن ہے جس کی وجہ سے تم عقیدت رکھتے ہو, احترام کرتے ہو, بتاؤ کہ یہ قرآن کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے, اس پر مضمون لکھو, کچھ تحریر کرو اس کے بارے میں. اور وہ شخص تحریر کرے گا تو سوچیں کیا تحریر کرے گا جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. وہ قرآن کے بارے میں کیا تحریر کرے گا؟ وہ قرآن کے بارے میں اپنے دل کی ایک عقیدت کو بیان کرے گا, جو اس کے ذہن میں عقیدت ہوگی وہ اس کو بیان کرے گا. اور پھر اس عقیدت کو جو اس کے ذہن میں ہے اس کو آپ جب پرکھیں گے حقیقت سے, جو حقیقت قرآن ہے, تو اس سے وہ بالکل میچ نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. اسی نقطے پر لے کر آنا ہے کہ اہل بیت کو, پیغام اہل بیت کو, کربلا کو, پیغام کربلا کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ ہم نے ائمہ کی احادیث, ائمہ کے فرامین, ائمہ کے کلمات, ائمہ کے جو انہوں نے ہم سے خطاب کیا ہے, جو انہوں نے اس وقت کے لوگوں سے خطاب کیا ہے, جو ہم تک پہنچا ہے, 1400 سالوں سے ہم عزاداری کرتے ہیں, وہ تمام امام کے کلمات کو ہم نے واقعاً اس کلمات کے ذریعے سے حقیقت, جو کلمات جو حقیقت کربلا بیان کر رہے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم نے کربلا کو نہیں پرکھا, اس نظر سے کربلا کو نہیں دیکھا, اس طرح سے کربلا کو نہیں. اسی لیے عقیدتی کربلا تو ہم منا رہے ہیں, عقیدتی عاشورہ تو ہم منا رہے ہیں, لیکن حقیقت کربلا کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. اس طرح شاعر کیا ہوتا ہے, وہ ایک حقیقت کو خیالی رنگ دیتا ہے. ایک حقیقت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے تصور سے اس کو خیالی رنگ دے رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ مطلب میں کوشش کروں گی کہ یہ آسان ہی رہے, موضوع زیادہ مشکل نہ ہو سمجھنے میں, کیونکہ اب جو اس وقت سلسلے ہیں وہ آن لائن سلسلے زیادہ ہیں. جو بیماری یہ چلی ہے اس کی وجہ سے پروردگار عالم جلد از جلد اس بیماری سے بھی نجات دے تمام ممالک کو اور تمام انسانوں کو. یہ جو شاعر ہوتا ہے ایک خیالی, اپنی ایک حقیقت کی خیالی تصویر بناتا ہے, اپنے ذہن میں کوئی تصویر, اپنے ذہن میں کوئی تخیل, ایک خیال,
اب اس کا خیال کیا ہوتا ہے، فرض کر لیں اس کا خیال یہ ہے کہ فلاں کا چہرہ چاند جیسا حسین ہے. اب اس نے ایک خیال پیش کیا، ایک عقیدت پیش کی، ایک محبت کو پیش کیا کہ اس کا فلاں کا چہرہ چاند جیسا ہے. اب ایک نگاہ آپ اس چہرے پر ڈالیں، ایک نگاہ چاند پر ڈالیں. ممکن ہے کہ جس کی تعریف شاعر کر رہا ہے، جس کی عقیدت شاعر بیان کر رہا ہے، اس کی حقیقت اس چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اس کا نور اس چاند سے کہیں زیادہ بلند ہے. وہ اس چاند، اس جو چاند ہے، اس سے کہیں زیادہ حسین ہو، کہیں زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ وہ تو اس کی عقیدت ہے. لیکن حقیقت میں وہ شے اس سے زیادہ حسین ہو سکتی ہے. کوئی مصور ہے، جب کوئی مصور کوئی تصویر کو خلق کرتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے، تو فرض کیا وہ ایک سورج کی، جب کوئی مصور تصویر بناتا ہے، ایک کمرے میں اس نے سورج کی تصویر بنائی، زرد رنگ سے بنائی، گولڈن رنگ سے بنائی، یلو کلر سے یعنی کہ پیلے رنگ سے اس نے بنائی ہے. وہ ایک تصویر اس نے خلق کی ہے. جو سورج میں وہ رنگ ڈال سکتا تھا، اس روشنی کو ابھارنے کے لیے، اس کی کرنوں کو نمایاں کرنے کے لیے، اور اس دمک کو جو دن کے وقت وہ چمک رہا ہوتا ہے، چمک دمک کے ساتھ اس چمک کو ابھارنے کے لیے اس نے ہر رنگ کو استعمال کیا. گویا کہ دکھنے میں وہ تصویر ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے یہی حقیقت ہے. حقیقت سے اتنی قریب لگ رہی تھی کہ گویا لگ رہا تھا کہ یہی سورج جیسی ہے. لیکن اسی تصویر کے ذریعے کو آپ کمرے میں ہی رہنے دیں اور کمرے کے دروازے کو بند کر دیں، تو وہ تصویر جو اس نے ایک اپنی خیالی تصویر بنائی ہے، وہ تصویر کبھی روشنی نہیں دے گی، وہ تصویر وہ گرمی نہیں دے گی، وہ تصویر وہ حدت نہیں دے گی، وہ تصویر وہ سب کچھ نہیں دے سکتی. کیوں نہیں؟ وہ جو سب کچھ سورج میں ہے، جو حقیقتیں سورج میں ہے، وہ کیوں نہیں دے سکتی ہے وہ تصویر؟ کیونکہ وہ حقیقت نہیں، وہ ایک خیال ہے، وہ ایک تصور ہے، وہ ایک عقیدت ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کے مشابہ اس نے بنائی ہے. وہ جسے میں اس کے جیسی بڑی نہیں بنائی. وہ روشنی، وہ نور، وہ کرنیں اس سے زیادہ بہتر کہ اگر آپ باہر کھڑے ہو جائیں اپنے سورج کے سامنے، اس کی کرنوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو اس کی کرنوں سے سورج کے ہونے کا احساس اور اس کی حدت سے سورج کے ہونے کا احساس یہ حقیقت ہے کہ ہاں کوئی سورج ہے، کوئی نور ہے جو چمک رہا ہے. تو یہ ہماری عقیدت ہے. ایک حقیقت اور ایک عقیدت، یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. ہمیں حقیقتوں کو عقیدتوں سے جدا کرنا ہوتا ہے. اور اگر یہی عقیدت حقیقت کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے. یعنی عقیدت ہو، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ عقیدت نہیں ہونی چاہیے، عقیدت ہو، لیکن عقیدت کے ساتھ حقیقت مل جائے، واقعی وہی ہستی مل جائے، تو یہ کمال تک پہنچا دیتی ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ امام حسین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائیں، تو کیا کریں گے؟ ہم کوشش کریں گے کلام امام حسین کو، معرفت امام کے لیے کلام امام حسین کو سمجھنا ضروری ہے. ہم جب کلام امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں گے، جب ہم ان کے مقصد کو سمجھیں گے، جب ہم ان کے ہدف کو سمجھیں گے، جب ہم ان کے نکلنے کو، مدینے سے جانے کو سمجھیں گے، جب ہم ان کے اس خروج کو سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا اس ہستی نے کیا کیا ہے. پھر وہ محبت، وہ عقیدت بھی ہو آپ کی، اور ساتھ اس ہستی کا وہ کارنامہ بھی ہو، اس ہستی کا وہ مقام بھی ہو، تو پھر نور علی نور ہے. عقیدت اور حقیقت مل کر انسان کو بہت بلند مرتبے تک، بہت بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے. لیکن انسان اگر ان حقیقتوں سے واقف ہو جائے، ان حقیقتوں کی انسان کو اگر معرفت ہو جائے. ایک شخص آیا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس، اور آ کر اس نے مولا علی سے کہا کہ فضائل بیان کرنا شروع کر دیے امام کے، کہ آپ شجاع کتنے ہیں، آپ بہادر کتنے ہیں، اور وہ سب کچھ امام سے اس نے بیان کرنا شروع کیا. تو امام کچھ دیر سنتے رہے، اور پھر امام علیہ السلام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ تو بیان کر رہا ہے میں وہ نہیں، جو کچھ تو زبان سے بیان کر رہا ہے میں وہ نہیں ہوں، لیکن جو کچھ تیرے دل میں ہے میں اس سے کہیں زیادہ بلند ہوں. جو کچھ تیرے اندر ہے، جو کچھ تو دل میں سوچ رہا ہے، جو تیرے خیال کے اندر ہے، میں اس سے کہیں زیادہ ہوں.
اور وہ بیان کچھ کر رہا ہے، گویا کہ دل میں کچھ ہے۔ انسان کو عقیدت کے ساتھ حقیقت کے قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب سفر اپنا شروع کر رہے ہیں اور جناب محمد حنفیہ کو یہ وصیت نامہ تحریر کر کے دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں اپنے جانے کا مقصد، تو یہ جو عقیدتی کربلا والوں نے کربلا کو بیان کیا کہ امام حسین کو مجبور کر کے لے کے جائے گئے، امام حسین کو زبردستی مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، امام حسین کو زبردستی مدینہ چھوڑوایا گیا، یہ غلط ہے۔ یہ عقیدتی کربلا ہے، حقیقت کربلا یہی کلام ایمان ہے کہ میں جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں لے کر جایا جا رہا ہوں۔ امام اس وصیت نامے میں کلیئر ہے، میں جا رہا ہوں، انی لم اخرج، یعنی کہ مجھے زبردستی نہیں لے کے جا رہے، مجھے کوئی یزید مجھ پر قبضہ نہیں کر رہا، میں تو خود جا رہا ہوں یزیدیت کو مارنے کے لیے۔ ہم عقیدتی کربلا کیا ہے؟ عقیدتی کربلا میں ہمارے ذہن میں یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ حقیقت کربلا جب تک نہیں سمجھیں گے، ہم آنے والی کربلا کے لیے، یعنی آنے والے امام وقت کے لیے ہم خود کو کیسے تیار کریں گے جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ حقیقت کربلا کیا ہے۔ واقعہ کربلا آگے کی تمام تاریخوں کے لیے، پوری حیات کے لیے اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، حقیقت دین کو، حقیقت کربلا کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام حسین رخت سفر باندھ رہے ہیں، امام جا رہے ہیں، اور ہم کیا عقیدت میں کہتے ہیں امام کو؟ امام لاچار، امام مجبور، امام لاچار، امام لوہے ہمارے پاس ایسے موجود ہیں، مجبور حسین، لاچار حسین، یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ امام وقت ہے، ابن علی ابن ابی طالب کے فرزند ابن علی ہیں، رسول اللہ کے فرزند ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لاچار حسین، مجبور نہیں۔ یہ عقیدت کہلوا رہی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ عقیدت کہتی ہے حسین لاچار تھے، عقیدت کہتی ہے وہ مجبور تھے، عقیدت کہتی ہے کہ گھیر کے لا کر کربلا میں مارا گیا، لیکن حقیقت کربلا یہ نہیں کہتی۔ اٹھائیے کلام معصوم، حقیقت کربلا کیا کہتی ہے؟ حقیقت کربلا کہتی ہے کہ حسین لاچار کا نام حسین نہیں ہے، چارہ گر کا نام حسین ہے، چارہ ساز کا نام حسین ہے، مجبور کا نام حسین نہیں ہے۔ تمہاری عقیدتوں میں حسین مجبور ہے، لیکن حقیقت میں مختار حسین ہے، مجبور حسین نہیں ہے، مختار ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ ہم نے اپنی عقیدتوں میں تصویر، وہ خاکہ جو تخیل کا ایک تخیل، ایک خاکہ، ایک تصویر جو ہم نے اپنے ذہن میں امام کی بنائی ہے، ہم نے وہ تصویر غلط بنائی ہے، ہم نے وہ تصویر بالکل حقیقت سے جدا بنائی ہے۔ امام حسین کو یزیدیت نے گھیر کر نہیں مارا تھا، یزید امام حسین کو وہاں مدینے سے لا کر اور کربلا میں مار دیا، اور ہم کیا انہیں گھیر کر مار دیا اور مجبور مار دیا؟ نہیں، مظلومیت پہ شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کی، لیکن یہاں امام کو مجبور اور لاچار نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں کیا تھا؟ امام خود بتا رہے ہیں کہ یزید نے مجھے گھیر کے کربلا میں یزیدیت نہیں لکھی، میں خود حسین ابن علی یزیدیت کو مارنے کے لیے کربلا پہنچا۔ امام حسین ابن علی خود گئے ہیں یزیدیت کو تباہ کرنے کے لیے۔ امام حسین چاہتے تو گھر میں بیٹھ سکتے تھے، امام حسین چاہتے تو چین سے، کوئی کچھ نہ کہتا امام حسین کو۔ امام حسین چاہتے نہ، امام حسین نے کہا کہ مجھے مجبوری میں نکالا گیا، مجھے پریشانی ہو گئی، گھر سے نکل گیا، ہائے مجھے گھر سے، ایسا کچھ نہیں کہا امام نے۔ جب بیعت کے لیے بلایا گیا تب بھی امام حسین نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا امام نے کیا؟ ایک شعار دیا آپ کو، اور مجھے ایک شعار دیا، حقیقت کربلا کو بیان کیا۔ جب بلایا گیا دربار میں، کیا تھا امام حسین کا شعار جو آج تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا شعار ہے؟ ہاتھ من الذلہ، حسین ذلت قبول نہیں کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام تو شعار دے کے جا رہے ہیں، امام کہیں خوفزدہ نہیں ہے، امام کہیں لاچار اور مجبور نہیں ہے، امام مظلوم ضرور ہے، بطر الموتور ہے، لیکن ہم ان کو اپنی عقیدت میں ہم سمجھ رہے ہیں، ہم بڑی شان بیان کر رہے ہیں، بڑی بلندی بیان، حقیقت میں یہ شان نہیں ہے۔
شان حسین یہ ہے کہ حسین مختار ہے. شان حسین یہ ہے کہ حسین چارہ گر ہے, چارہ ساز ہے. شان حسین یہ ہے کہ یزیدیت نے حسین کو نہیں گھیرا, بلکہ حسینیت نے یزیدیت کو, اس وقت بھی امام حسین نے یزیدیت کو گھیرا ہے, اور اب بھی کل کی کل یزیدیت کو امام حسین علیہ السلام نے گھیرا. ہم اس نظر سے کربلا کو دیکھتے ہیں. ہمارے معظم فرماتے ہیں کہ کربلا کو ایک آنکھ سے مت دیکھو. ہم سے خطاب کیا جب رہبر معظم نے, ہم ذاکرین سے, ہم خطبہ سے جب رہبر معظم نے خطاب کیا تو کیا فرمایا خطبہ اور ذاکرین کو کہ کربلا کو نگاہ سے نہ دیکھو, کربلا کو دونوں آنکھوں سے دیکھو. جب ایک آنکھ سے دیکھتے ہو تو کیا نظر آتا ہے؟ جب ایک آنکھ سے دیکھتے ہو تو شمر نظر آتا ہے, خولی نظر آتا ہے, ظلم نظر آتا ہے, بربریت نظر آتی ہے. لیکن اس آنکھ سے بھی دیکھو, لیکن دوسری آنکھ سے بھی دیکھو, دونوں آنکھوں سے دیکھو. ایک آنکھ سے تمہیں یہ سب کچھ نظر آئے گا, دوسری آنکھ سے دیکھو گے تو کیا نظر آئے گا؟ دوسری آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں احسار نظر آئے گا, قربانی نظر آئے گی, عزم نظر آئے گا, جذبہ نظر آئے گا, شجاعت نظر آئے گی, راہ خدا میں خود کو, اپنی اولاد کو, اپنے پیاروں کو قربان کرنا نظر آئے گا, ایک عزم نظر آئے گا, عشق خدا نظر آئے گا, محبت الہی نظر آئے گا. دونوں نگاہوں سے کربلا ہوتی ہے. اسی لیے امام حسین جب گئے ہیں تو مقصد, اپنا ہدف سب بیان کرتے گئے, کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ حسین اس مقصد نہیں اس مقصد کے لیے بتایا. اور پھر جب گھر آئے تو تیاری کی امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ. جناب ام سلمہ بڑی برگزیدہ خاتون آئیں امام علیہ السلام کے پاس اور آ کر فرمایا کہ آپ کے جد نے مجھے کچھ نشانیاں دی تھی, اور اب بتایا تھا مجھے کہ جب حسین کا وقت شہادت قریب آئے گا تو یہ علامتیں ہوں گی, وہ نشانیاں مکمل ہونا شروع ہو گئی. اے حسین, تم مدینہ چھوڑ کر نہ جاؤ. مولا حسین نے فرمایا کہ اماں, حسین نے جانا ہے, خدا چاہتا ہے کہ حسین کو شہید دیکھے. یہ کہا کہ اچھا حسین, اگر جانا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ خواتین کو نہ لے کر جاؤ, بیویوں کو نہ لے کر جاؤ. مولا حسین نے فرمایا کہ اماں, خدا چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے, اور اے اماں جان, زینب کے بغیر, کلثوم کے بغیر میری کربلا مکمل نہیں ہو سکتی. ان خواتین کے بغیر, ان بیویوں کے بغیر یہ کربلا نہ مکمل ہے. مقصد کربلا نہیں رہے گا اگر یہ نہ ہو. اور پھر قافلہ حسینی چلا. جب امام حسین علیہ السلام چلنے لگے تو ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی کہ حسین کا قافلہ جا رہا. کہتے ہیں میں تیزی سے دوڑتا ہوا اس محلہ بنی ہاشم میں پہنچا. کہتا ہے میں نے پہنچ کے دیکھا کہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہے, تمام بنی ہاشم جانے کے لیے آمادہ ہیں. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت چہرے ہیں, بہت خوبصورت چاند ہے, بہت خوبصورت ہستیاں ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں. کہتا ہے اتنے میں اعلان ہوا, تمام بیویوں کو لے کر جایا جا رہا تھا, سوار کیا جا رہا تھا. کہتا ہے اتنے میں اعلان ہوا کہ سب اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اس نے پوچھا کیوں نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ علی کی بیٹی زینب سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. سب سے پہلے جناب ام کلثوم آئی. بنی ہاشم کے جوانوں نے جناب ام کلثوم کو اپنے احاطے میں لیا, جناب ام کلثوم کو سوار کیا. لیکن جیسے ہی اعلان ہوا جناب زینب کے آنے کا, راوی کہتا ہے کہ حسین اپنی جگہ سے اٹھے, علی اکبر اپنی جگہ سے اٹھے, عباس اور تمام بنی ہاشم اس بی بی کے گرد حلقے میں آئے اور اس بی بی کو لے کر سوار کرانے کے لیے گئے. میں کہتی ہوں مولا, یہ وہ وقت ہے
کہ جب جناب زینب کو تمام بنی ہاشم سوار کرا رہے ہیں اور کس شان سے سوار ہو رہی ہے علی کی بیٹی، لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ جب 11 محرم ہوگی، یہی زینب جب سوار ہونے لگے گی تو دائیں بائیں ضرور دیکھیں، کبھی اکبر کے بے سر لاشے کی طرف، کبھی بھائی کے پامال لاشے کی طرف دیکھ کر ضرور کہیں گی کہ حسین کہاں ہو میرے سوار کرنے والے، کہاں ہے وہ بنی ہاشم جنہوں نے مدینے سے چلتے ہوئے جناب زینب کو سوار